असहाब की अजमत के जो मुनकिर हुए बागी, उस काफिले कुफ्र से बेजार हैं हम लोग। फरमाया इज़ा सुब्बत असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु, कि जब मेरे सहाबा को बुरा भला कहा जाए तो एक आलिम के ऊपर वाजिब है कि वो अपने इल्म का इजहार करे, यानी अपने इल्म का इजहार करे, सहाबा का मकाम और मर्तबा उम्मत को बताए। आगे पैगंबर फरमाते हैं वमन कतम फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, कि जिस आलिम ने अपने इल्म को छुपा लिया, यानी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मकाम को बयान न किया, उनके मर्तबों को बयान न किया, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उस आलिम पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम मखलूक की, तमाम इंसानों की उस आलिम पर लानत है। तो इस वजह से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें इस तरह से कहने से हर आलिम के ऊपर यह वाजिब बनता है कि वो सहाबा इकराम के मकाम को बताए, जिस वक्त के उम्मत के जहनों में सहाबा की तरफ से बुग़्ज़ भरा जा रहा है। तो उसी के ताल्लुक से हमारा दर्स चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से कुछ बातें आई हैं। अहले बैत के लफ्ज़ अहले बैत के ताल्लुक से गुजर चुका, अहले बैत किन हजरात को कहते हैं ये भी गुजर चुका, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से 10 बुनियादी अकायद बताए, ये भी सब गुजर चुके। अब आते हैं हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर। चूँकि सबसे पहले ईमान लाने वाले, सबसे पहले रसूलुल्लाह की तस्दीक करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले सबसे पहले जो शख्स है वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हवाले से पहली बात ये याद रखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो असल नाम है वो अबू बकर नहीं है, बल्कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम है अब्दुल्लाह। क्या नाम बताया? अब्दुल्लाह। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। फिर इन्हें अबू बकर क्यों कहा जाता है? इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि बकर के माना आते हैं पहल करने के। क्या माना बताए बकर के? पहल करना। और अबू बकर के माना आते हैं पहल करने वाला। क्या माना है? पहल करने वाला। अब आपके समझ में आ जाएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू बकर इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले गुलामों को आजाद कराने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले पैगंबर के साथ खड़े होने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले इस्लाम का दिफा करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले खलीफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले उम्मत को पैगंबर के बाद नमाज पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिसके हवाले अपनी उम्मत को किया वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और वो अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने सबसे पहले उम्मत के अंदर कलिमा पढ़ा और जिन्होंने सबसे पहले दीन इस्लाम का दिफा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो गए, लोग मुर्तद होने शुरू हो गए, जिन्होंने ऐसे ही बस ज़ाहिरी तौर पर बचने के लिए अपने कलीमे का इज़हार किया हुआ था, वो खुल करके आने लगे। इन सब के खिलाफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले उठे और इस्लाम के खिलाफ उठने वालों का खात्मा कर दिया। ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अबू बकर, पहल करने वाला। असल नाम इनका क्या बताया? अब्दुल्लाह असल नाम है, और अबू बकर इसलिए कहा जाता है हर दीन के हर काम में पहल करने वाले हैं, इसलिए अबू बकर। और इनके वालिद का नाम है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम है हजरत अबू बकर के वालिद का नाम है उस्मान। क्या नाम है? उस्मान। तो पूरा नाम हुआ अब्दुल्लाह बिन उस्मान। एक बात। दूसरी बात ये कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला नसब जो पहुंचता है, यानी दादा पर दादा करके जो आगे तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक नसब पहुंचता है, उसमें 8वें नंबर पे जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। 8वें नंबर पर जाकर किससे मिल जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी एक दादा आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा में, उनकी 2 औलाद हुई, 2 बेटे हुए। एक का नाम है किलाब, एक का नाम है तैम। किलाब, ये 2 किलाब की औलाद में। तो एक किलाब की औलाद में तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, और तैम की औलाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या बताया? 8वें नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं के साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जाकर के हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब मिल जाता है। और हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किलाब की औलाद में है, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैम की औलाद में है।
ٹھیک ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل گیا. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش, یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی, کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اسلام کے بعد تو تھا یہ جو کچھ تھا, لیکن اسلام سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ اپنے اسلام سے پہلے کے کچھ واقعات سنا رہے تھے, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک واقعہ سنایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ کیا سنایا, وہ یہی بات بتا رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کبھی کسی بت کا سجدہ نہیں کیا, کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک مرتبہ ایک بت کو سجدہ نہیں کیا تو میرے والد نے میری شکایت میری والدہ سے کی. حضرت ابو بکر کے والد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے اس کی شکایت کی کہ یہ تیرا بیٹا عبادت نہیں کرتا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ارشاد فرمانے لگی ان کے والد سے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے, ابو بکر کو آپ انہیں کچھ مت کہیے, آپ ان کو سے درگزر کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب یہ جملہ سنا, انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں, یہ عبادت نہیں کرتا. یہ جملہ میرے دوستو سنو ذہن لگا کر کے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے ابو بکر پیدا ہونے لگے, جب مجھے بچہ پیدا ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے, جو درد ہوتا ہے, حضرت ابو بکر کی والدہ کہتی ہے جب مجھے وہ تکلیف ہونے لگی تو میں ایک اکیلے جگہ میں تھی, تو مجھے ایک آواز آئی, مجھے غیب سے ایک آواز آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتے ہیں مجھے آواز یہ آئی, یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو یہ آواز آئی. کیا مطلب ہے ان کا کہ خوشخبری دینے والا خوشخبری دے رہا تھا, یا امۃ اللہ علی التحقیق, اے اللہ کی بندی حق بات ذرا دھیان سے سن, ابشری بالولد العتیق, تیرا یہ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا اس کی خوشخبری لے لے. خوشخبری کیا ہے کہ یہ تیرا یہ بیٹا جہنم سے آزاد پیدا ہو رہا ہے. ایک خوشخبری دی. دوسری خوشخبری دی اسمہ فی السماء صدیق, کہ تیرا یہ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے, یعنی سب سے بڑا سچا. کیا نام ہے آسمانوں میں؟ صدیق نام ہے. آگے وہ فرشتہ فرماتا ہے لمحمد صاحب و رفیق, کہ تیرا جو یہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی بنے گا اور پیغمبر کا مددگار بھی بنے گا. یہ کب خوشخبری ملی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ پیدا ہوتے وقت ابو بکر کی والدہ کو یہ آواز آئی. اب جب یہ پورا واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرمایا, اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہو, لیکن میرے رب کو پتا تھا کہ یہ اعتراض ابو بکر پہ ہو سکتا ہے, پہلے ہی جواب دے دیا اللہ پاک نے. ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مکمل ہوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مکمل ہوا, آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صدق ابو بکر, ابو بکر نے بالکل سچ بات سنائی ہے. پھر دوبارہ حضرت جبرائیل نے کہا صدق ابو بکر, ابو بکر نے بالکل سچ کہا ہے. پھر تیبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدق ابو بکر, ابو بکر نے بالکل صحیح بات بتائی ہے آپ کو. یعنی ابو بکر صدیق کی بات کی سچائی کی گارنٹی خود اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرما دی کہ ابو بکر نے جو واقعہ سنایا ہے اپنی والدہ کا یہ بالکل سچ واقعہ سنایا ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت صحیح البخاری, بخاری شریف جو کتاب ہے احادیث شریفہ کی سب سے بڑی کتاب, بخاری شریف کی ایک شرح ہے. شرح اس کو کہا جاتا ہے جو ایک کتاب کی اور زیادہ کھول دیتی ہے اور بات کو دوسری کتاب میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور زیادہ واضح کر کے لکھ دیا جاتا ہے, اس کو اس کتاب کی شرح کہا جاتا ہے. تو صحیح بخاری کی ایک شرح, اس کا نام ہے ارشاد الساری. اس کتاب میں حدیث نمبر 3857 3857 کے تحت ارشاد الساری میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت یہ معاملہ پیش آیا, اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں کیا, بت پرستی
نہیں کی. اور یہ بھی پورا واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے کسی بت کی عبادت نہیں کی. یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے اور اللہ رب العزت پیدائش کے وقت سے ابو بکر کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام بتا رہے ہیں اور ان کی والدہ کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ مقام ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی طرح اب دوسری بات کی طرف آئیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے کے بعد دیا تو یہ صرف نبی کو ابو بکر اسلام کے وقت نہیں ملے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے سب سے زیادہ پکی دوستی تھی. سب سے زیادہ پکی دوستی نبی کی کس سے تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اتنی پکی دوستی تھی کہ جیسا کہ ایک مخصوص دوست ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے گھر آیا جایا بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے ابو بکر صدیق کے گھر جاتے تھے, ابو بکر صدیق پیغمبر کے گھر آتے تھے. تو یہ ان کی دوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے سے پہلے ہی ہو چکی تھی. اتنی پکی دوستی تھی. اور یہ کیوں نہ ہوتی؟ میرا رب پہلے ہی سنوا چکا ہے لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی بنے گا, مددگار بھی بنے گا. اسی طریقے سے تیسری بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے. کہاں گئے؟ ملک شام میں. تجارت کرتے تھے تو دوسرے ملکوں میں مال لے جانا ہوتا تھا, پھر وہاں سے لاتے تھے تو وہاں کا مال ادھر بھی بیچتے تھے, ادھر کا مال وہاں پر بھی بیچتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر ایک عیسائی پادری بحیرہ راہب ملا, جو عیسائیوں کا ایک بڑا عالم تھا. بحیرہ راہب اس کا نام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملک شام میں ملا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس سے ملاقات ہوئی, اور وہ جو بحیرہ راہب تھا, یہ عیسائیوں کا بڑا عالم, یہ پہلے ہی سے ایک مشہور عالم تھا ان کا عیسائیوں کا, اور یہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت زیادہ مشہور تھا. کیا بتانے میں؟ خوابوں کی تعبیر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. یہ اسلام سے پہلے کے واقعات ہیں ابو بکر صدیق کہ میں نے خواب دیکھا. بحیرہ راہب نے کہا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب ہی دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں, یعنی جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں, کہ مکہ مکرمہ میں آسمان سے ایک چاند آیا اور چاند کے ٹکڑے ہوئے اور وہ مکہ والوں کے گھر میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے مکہ والوں کے سب کے گھر میں گرے. لیکن پھر وہ چاند جڑا اور میری گود میں آ کر کے گر گیا. کہاں کر کے گر گیا وہ پورا چاند؟ پھر میری گود میں آ کر کے گر گیا. اب بحیرہ راہب اس خواب کی تعبیر دیکھیے گا آپ کیا دیتا ہے. بحیرہ راہب یہ خواب سننے کے بعد کہتا ہے کہ ان قریب وہ پیغمبر آنے والے ہیں جس کا سارے زمانے کو انتظار ہے, جس کا سارا زمانہ انتظار کر رہا ہے, اس پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے. اور اس خواب کی آپ کے تعبیر یہ ہے کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے ان پیغمبر کے تابع دار بھی آپ ہی بنیں گے اور ان پیغمبر سے سب سے زیادہ قرب بھی آپ کو حاصل ہوگا. یہ کب خوشخبری مل رہی ہے ابو بکر صدیق کو؟ اسلام لانے سے پہلے. ایک بات اور یہ سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں, تو یہ صرف بحیرہ راہب صرف خواب سے نہیں بتا رہا, بلکہ ابو بکر صدیق کی مثالیں پہلے سے آسمان کی جو دوسری کتاب ہے آسمان سے نازل ہونے والی, تورات, زبور, انجیل, جو پچھلے 3 رسولوں پر آئی ہیں, ان میں ابو بکر صدیق کی مثالیں موجود ہیں. اور یہ قرآن پاک میں ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمایا اے پیغمبر آپ کے صحابہ کی مثالیں ہم نے تورات, زبور, انجیل میں پہلی کتابوں میں بیان کر دی ہے. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پہلے سے ان کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھیے آپ یہاں پر کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب آیا اور پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ سب سے بڑے تابع دار بھی یہی بنیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بھی جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے ایک سفر اور ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ ہوا یمن کا. کون سے علاقے کا؟ یمن کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے ملک یمن میں, تو وہاں پر قبیلہ ازد کا ایک عالم ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا. کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ ایک تو وہ عالم ہے, اس نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی علامتیں اور صحابہ کی علامتیں پچھلی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ مکہ سے ہیں؟
حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں میں مکہ سے ہوں۔ پھر اس شخص نے فرمایا، اس عالم نے ہی جو عیسائیوں کا عالم تھا، کہ آپ قبیلہ قریش سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ پھر تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ قبیلہ بنو تمیم سے ہیں؟ وہی بنو تمیم، یہ وہی قبیلہ آگے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کر کے نسب ملتا ہے کہ تم بنو تمیم سے ہو، تمیمی ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اب وہ جو عالم تھا ازد قبیلے سے، اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے اپنا کپڑا اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرنے لگے، پھر بہت زبردستی کرنے لگا کہ آپ اپنے پیٹ سے اپنا کپڑا ہٹائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے مجبور کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ سے اپنے کپڑے کو ہٹا دیا۔ تو اس نے دیکھتے ہی فوراً کہا کہ یہی وہ چوتھی نشانی ہے کہ جو کتب سماوی یا آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 4 علامتیں ہوں گی وہی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں ان پر سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے گا اور ان کا سب سے زیادہ مددگار بنے گا اور ان کے جانے کے بعد ان کا سب سے پہلا خلیفہ بنے گا۔ وہ چوتھی علامت کیا تھی؟ وہ چوتھی علامت یہ تھی، اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا سب سے زیادہ تابعدار، فرما بردار، پیغمبر کا مددگار ہوگا، وہ اس کے پیٹ پر ناف کے اوپر ایک سیاہ تل ہوگا۔ یہ اس نے دیکھا اور فوراً کہہ دیا کہ تو وہی ابو بکر صدیق ہے جس کا ذکر کہاں مل رہا ہے؟ ہماری ان کتابوں میں مل رہا ہے۔ یہ مقام ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی بڑے عزت والے تھے عرب والوں میں، مکہ والوں میں سب سے زیادہ عزت والے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے مالدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں تک کہ ہوتا تھا کہ قبیلہ قریش کو، مکہ والوں کو جب کسی اہم کام میں مشورہ لینا ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے تھے، اور جیسے وہ مشورہ دیتے تھے اسی طرح عمل کرتے تھے۔ یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی یہ مقام تھا، اور ان کی سچائی، امانت داری، دیانت داری کا یہ معاملہ تھا۔ میرے دوستو بتاؤ، جو شخص اسلام لانے سے پہلے اتنا بڑا امانت دار ہو کہ قبیلہ قریش جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے مشورے لیتے ہوں، تو اسلام میں آنے کے بعد اس کی صداقت، اس کی امانت، نبوت کا سایہ اس پر پڑنے کے بعد اس کا مقام کو کیا 4 چاند لگے ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار بھی بہت زیادہ تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک مہمان خانہ کھول رکھا تھا۔ کیا کھول رکھا تھا؟ ایک مہمان خانہ، مسافر خانہ بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی کوئی آتا تھا باہر سے حج کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا کعبۃ اللہ کا اور مکہ مکرمہ میں، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، باہر سے بھی لوگ آتے تھے کعبہ کے پاس میں، تو لوگ آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بنایا ہوا یہ مہمان خانہ تھا، یہاں کر کے ٹھہرتے تھے، اور سب کو کھانا بھی ملتا تھا، پیٹ بھر کر کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، اور یہ جو پورا خرچہ ہوتا تھا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتا تھا، اور کسی سے کوئی ایک پیسہ ابو بکر صدیق نہیں لیتے تھے، بالکل کھل کر کے اپنی طرف سے یہ سب خرچ کیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے پہلے کے واقعات کے تعلق سے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ایک معاملہ ہوتا ہے خون بہا۔ خون بہا یعنی اگر کسی نے کسی بندے کو مار دیا اس کے اوپر سزا کیا جاری ہوگی، وہ ایک بندے کے ذمہ ہوتا تھا، اس کے اوپر سزا کیا جاری ہوگی۔ اب معاملہ جو یہ ہوتا تھا سزا جاری کرنے کا معاملہ جس کے ہاتھ میں تھا، جو فیصلہ کرتا تھا، وہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی پاس جا کر کے یہ معاملہ لے جاتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فیصلہ کرتے تھے ویسے ہی مان لیتے بھی تھے، کیونکہ قتل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرے پھر تو اسلام میں اس کی سزا قتل ہی ہے، لیکن اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی سزا 100 اونٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کی الگ الگ صورتیں اسلام کے اندر ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے، یہ تو اسلام کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن اس وقت جو فیصلہ ہوتا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جیسے وہ فیصلہ کرتے تھے ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو وہ مان لیتے تھے۔ اب اس سے آپ سمجھیے
کوئی آدمی فیصلہ کیا کسی کا ایسے ہی مان لیتا ہے، بلکہ فیصلہ اسی شخص کا آدمی مانتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ پکا امانت دار ہے، جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ غلط باتوں سے بالکل پاک ہے، اسی کا مانا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر مکہ والے یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوا، بھائی کسی نے کسی بندے کو مار دیا، اس کی طرف سے فیصلہ یہ کرنا ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، اب اگر ابو بکر نے ضمانت لے لی تو اب مکہ والے ضمانت مانتے تھے، اور اگر ابو بکر صدیق نے ضمانت نہیں لی اب پھر مکہ والے ضمانت نہیں لیتے تھے کسی اور کی۔ اب مکہ والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد کرتے تھے تو کیا یہ ویسے ہی ہوگا؟ ایک طرف تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر سے ان کی مشابہتیں دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کتنی مل رہی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس مکہ والے اسلام سے پہلے اگر کسی پر یقین کرتے تھے تو وہ پیغمبر پر کرتے تھے، اگر کسی پر اپنے امانتیں رکھواتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھواتے تھے، کسی کو سچا اور امانت دار سمجھتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو جب مکہ والوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہیں آپ علیہ السلام نہیں ملے تو وہ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ اگر نبی کسی کے ساتھ ہوں گے تو وہ ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، نبی کا سب سے زیادہ تعلق جس سے ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آدمی اگر کسی کو دشمن کو بندہ نہ ملے تو اس کے دوست ہی کے یہاں سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ یہ جو مکہ والے جو پیغمبر کے دشمن تھے کسی اور کے گھر نہیں گئے بلکہ کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جس سے صاف معلوم ہوتا کہ انہیں بھی یقین تھا کہ پیغمبر کہیں ملیں گے تو ابو بکر صدیق کے یہاں مل سکتے ہیں۔